शौहर ने तलाक दी तो चुपकर हलाला करवाने के लिए मुझे कनाडा भेज दिया। टिकट और कैनेडियन डॉलर देकर कहने लगा, एयरपोर्ट पर तुम्हें मेरा दोस्त लेने आएगा। मेरे पास कोई चारा न था। खानदान वालों से चोरी हलाले के लिए कनाडा चल पड़ी। लेकिन वहां पहुंची तो होश उड़ गए जब हलाले के नाम पर 16 मर्द। मैं हक्का बक्का अपने शौहर को देख रही थी। वो अपना सर पकड़े बैठा था और मैं पत्थर के मुजस्मे की तरह वहां खड़ी थी। जो कुछ देर पहले हुआ था वो मुझ पर कयामत बनकर टूटा। हालांकि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, लेकिन बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, बल्कि खत्म हो चुकी थी। मर्द के मुंह से निकले 3 लफ्ज औरत को कहीं का नहीं छोड़ते। उसकी उम्र भर की रियाजत बस 3 लफ्जों पर खाक में मिल जाती है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मेरी और जैन की मोहब्बत की शादी थी। हम दोनों ने अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर ये शादी की थी। जैन की फैमिली मेरे ही मोहल्ले में सामने घर पर किराएदार बनकर आए थे। वहीं से हमारी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हुआ। हमारे यहाँ शादी पंजाबियों में ही की जाती थी। जैन सिंधी था। हमारी मोहब्बत जब परवान चढ़ चुकी तो मैंने जैन से कहा कि वो अपना रिश्ता मेरे लिए भेजे। जैन ने जब मेरे लिए अपने घर वालों से बात की तो एक तूफान सा बर्पा हो गया था। वो कहने लगे कि हम सिंधियों के अलावा किसी से भी शादी नहीं करेंगे, और यही हाल मेरे घर वालों का था। वो मेरी शादी पंजाबियों से बाहर करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन हम दोनों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। गो के वो हर हरबा आजमाया जिससे कि हमारे वालिदैन हमारी शादी के लिए मान जाए। आखिरकार इस बात पर हमारे वालिदैन मान गए। शादी के बाद हम दोनों कभी भी उनसे कोई भी राब्ता नहीं रखेंगे। उस वक्त हमारे सर पर मोहब्बत का भूत सवार था। हम ये चाहते थे कि हम किसी भी तरह एक दूसरे के हो जाएं। लेकिन शादी के बाद जाकर एहसास हुआ कि खानदान बिरादरी का साथ होना किस कदर ज़रूरी होता है। जैन एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था, इसलिए उसने एक किराए का घर ले लिया। वालिदैन ने हमारी शादी सादगी से की थी। हमारी शादी पर कोई भी खुश नहीं था सिवाय हम दोनों के। शादी का एक दिन भी मुझे ससुराल वालों ने अपने घर पर रहने नहीं दिया था। मैं सीधा किराए के घर में गई थी और मैं बहुत खुश थी कि मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं होगी, ना ही ससुराल वालों का झंझट। मैं एक सुकून की जिंदगी जीऊंगी। मुझे अपनी आज़ादी बेहद प्यारी थी। शादी होती मुझे पता चल गया था कि शादी होती क्या है। जैन ने मुझे साफ कह दिया था कि घर का किराया अदा करने के बाद उसके पास इतने ही पैसे होंगे कि वो घर का गुजर बसर कर सके। वो मुझे अय्याशियां नहीं करवा सकता। उस वक्त मैंने खुशी खुशी हामी भर ली। 4 दिन घर का काम बड़े ही शौक और ज़ौक से किया, लेकिन मुझे घर के कामों की आदत ही नहीं थी। इसीलिए 1 महीने बाद ही मैं थकने लगी थी। मुझे वही काम बोझ लगने लगे। घर के काम खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। फिर मैं काम करने में सुस्त भी बहुत थी। हालांकि 2 कमरों का घर था, छोटा सा सहन था और मुझे 3 घंटे सफाई में लग जाते थे। जैन बहुत ज्यादा नफासत पसंद था। जरा सी भी उसे कहीं भी गर्द नजर आए तो वो चिल्लाने लगता, और मैं मिजाज की लापरवाह थी। जहां बैठती कुछ न कुछ गंद कचरा फैल ही जाता। एक बार मैं सोफे पर बैठी मूंगफली खा रही थी तो मूंगफली के छिलके कुछ मेरी गोद में थे, कुछ जमीन पर गिर चुके थे। मैं बड़े मजे से टीवी पर अपना पसंदीदा शो देख रही थी। जैन के पास बाहर के गेट की चाबी मौजूद थी। वो दरवाज़ा खुद खोलकर अंदर आता था। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि वो घर में आने वाला है तो मुझको साफ सुथरा घर रखना चाहिए। फिर खाना मैंने चूल्हे पर रख दिया था और अपना पसंदीदा शो देखने के चक्कर में ये तक भूल गई थी कि चूल्हे पर खाना रखा है। जैन जब घर में दाखिल हुआ तो जले हुए खाने की बू उसकी नाक से टकराई। उसने चूल्हा बंद किया और अंदर आ गया। जब लाउंज में उसने मुझे फुल वॉल्यूम किए टीवी देखते हुए देखा तो गुस्से से टीवी बंद कर दिया। पूरे लाउंज में मूंगफली के छिलके फैले हुए थे। वो मुझ पर चिल्लाने लगा, कहने लगा कि इस कदर जाहिल किस्म की लड़की हो, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है कि मैं घर में उठते बैठते रहते कैसे ही खा रही हूँ। तुम वहां एक प्लेट रखकर उसमें छिलके डालती, पूरा लाउंज तुमने मूंगफली के छिलकों से भर दिया है और किचन में सालन जलकर खाक हो गया है, और तुम यहाँ लापरवाही से बैठी टीवी देख रही हो। ये सुनना था कि मुझे याद आया कि मैंने तो चूल्हे पर सालन चढ़ा रखा था। मैं फटाफट से खड़ी हुई तो गोद में रखी मूंगफली के बाकी छिलके भी जमीन पर गिर गए। मैं जैन से बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन उस वक्त मुझे खाने की फिक्र लगी हुई थी। लेकिन जब मैंने किचन में जाकर देखा तो सालन कोयला बन चुका था। मेरा जी चाहा दीवार के साथ अपना सर फोड़ लूं। जितना मेरी ये कोशिश होती थी कि मैं हर काम ठीक से करूं, जैन को पसंद आ जाए, उतना ही कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती थी। मैंने फटाफट से ऑमलेट बनाया। टेढ़ी मेढ़ी रोटियां जैसे मुझे आती थी मैंने पकाकर जैन के आगे रख दी और खुद लाउंज में झाड़ू लगाने लगी। लेकिन ऑमलेट देखकर जैन ने प्लेट पीछे खिसकाई और खड़ा हो गया। मुझे घूरते हुए कमरे में चला गया। मेरा तो दिल ही जलकर खाक हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि जैन के अंदर एक बूढ़ी दादी अम्मा की रूह बसती है। जरा सा काम उसके मिजाज के खिलाफ हो जाता तो वो मुंह सुजाए नाराज होकर बैठ जाता और फिर मुझे उसकी मिन्नत समाजत करके उसे मनाना पड़ता।
کہا میں تو یہ خواب دیکھ کر آئی تھی کہ میں اس سے ناز نخرے دکھاؤں گی اور وہ میری منتیں کیا کرے گا، لیکن یہاں تو سب الٹا تھا۔ سچ ہی کہتے ہیں محبوب شادی سے پہلے تک ہی محبوب رہتا ہے، بعد میں تو ایک دقیہ انوسی شوہر بن کر دکھاتا ہے۔ میں بھی زین کو منا کر تنگ آ چکی تھی، اس لیے لاؤنج کی صفائی کی اور وہی آملیٹ اور روٹی پیٹ بھر کر کھائے۔ جلی ہوئی ہنڈیا کو ایک سائڈ پر رکھا، سنک میں رکھے برتن دھوئے، کچن کو بس جیسے تیسے صاف کیا اور کمرے میں آ گئی۔ اس وقت زین فون پر کسی کو گھر کا پتہ سمجھا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے رخ بدل لیا۔ میں بھی آرام سے بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد باہر کی ڈور بیل بجی تو زین اٹھ کر باہر چلا گیا۔ جب اسے گئے ہوئے 15 منٹ گزر گئے تو مجھے کچھ تجسس ہوا۔ میں نے سوچا دیکھوں تو صحیح وہ گیا کہاں۔ میں باہر آئی تو وہ اپنے لیے پیزا منگوا کر ٹیبل پر بیٹھا کھا رہا تھا۔ مجھے افسوس سا ہونے لگا، کیا تھا کہ مجھے بھی آواز دے دیتا۔ اس سے پہلے کہ میں پیزے کی ایک سلائس کو پکڑتی اس نے فوراً سے میرے ہاتھ پر تھپکی لگائی۔ کہنے لگا، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنا وہی سڑا ہوا آملیٹ اور جلی ہوئی روٹیاں کھاؤ۔ یہ سن کر تو مجھے افسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ اگر تم نے پیزا منگوا ہی لیا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتی؟ ویسے بھی جب سے میری تم سے شادی ہوئی ہے میری تو ساری عیاشیاں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے تم نے دال روٹی پر رکھا ہوا ہے، کس بات کی سزا دے رہے ہو مجھے؟ وہ کہنے لگا، جب تم دال روٹی جلاؤ گی تو تمہیں ایسی ہی چیزیں کھانی پڑیں گی نا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں اسے گھر تک سنبھالنا نہیں آتا۔ کاش کہ مجھے پہلے تمہارا یہ گن معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی ایسی غلطی نہ کرتا۔ میں بہت برے طریقے سے پچھتا رہا ہوں۔ وہ بہت سخت لہجے میں مجھ سے کہہ رہا تھا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، مجھے اپنے گھر میں کسی کام کی عادت نہیں تھی۔ میرے باپ نے تو مجھے شہزادی بنا کر رکھا تھا اور تمہاری محبت میں میں یہاں نوکرانی بن کر رہ رہی ہوں۔ کاش کہ مجھے بھی پتا ہوتا کہ تم کتنے کنگال ہو تو اتنا بھی نہیں کما سکتے کہ میرے لیے ملازمہ ہی رکھ سکو یا مجھے کوئی سہولت ہی دے سکو۔ پورا دن میں گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی رہتی ہوں صرف تمہارے لیے، اور جب تم آتے ہو تو تمہارا سوجا ہوا منہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کیا اس لیے میں نے تم سے شادی کی تھی؟ اپنے ماں باپ سے تمہارے لیے لڑی تھی، 2 دن بھوکی رہی تھی، اور تم ہو کہ ایک پیزا نہیں مجھے کھلا سکتے؟ یہ کہہ کر میں کمرے میں چلی گئی، لیکن اس پر تو میری بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ بڑے مزے سے وہ پیزا کھا کر کمرے میں آیا اور اپنی سائٹ پر لیٹ کر سو گیا۔ صبح جب آفس جانے کے لیے اس نے شور مچانا شروع کیا تو میرے کپڑے پریس کیوں نہیں کیے، تو میں ابھی ڈھیٹ بن کر بیڈ پر لیٹی رہی اور کہنے لگی، رمشا یہ کیا بدتمیزی ہے، میرے کپڑے کیوں نہیں پریس کیے؟ میں نے کہا، تم نے مجھے پیزا کھلایا تھا۔ جب تم مجھے کوئی بھی عیاشی نہیں کروا سکتے تو پھر میں تمہاری نوکرانی نہیں ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ وہ غصے سے بھڑکنے لگا۔ کہنے لگا، تمہاری خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، جو میں کماتا ہوں یہ سارے پیسے میں خود پر خرچ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میرے والد مجھے الگ سے پاکٹ منی بھی دیتے تھے۔ میں تو بڑے سکون کی زندگی جی رہا تھا۔ میری والدہ اتنے مزے کا کھانا بناتی تھی کہ پیٹ بھر جاتا تھا، لیکن دل نہیں بھرتا تھا۔ اور ایک تم ہے کہ تمہیں تو روٹی تک گول پکانی نہیں آتی، آدھی کچی آدھی موٹی نہ جانے کیا پکاتی ہو۔ اور میں اپنی تنخواہ سے گھر کا کرایہ بھروں، بجلی کا بل بھروں، راشن کا انتظام کروں یا تمہیں عیاشیاں کرواؤں۔ کاش کہ جو عقل مجھے اب آئی ہے یہ چند ماہ پہلے آ جاتی تو تم جیسی مصیبت کو میں اپنے گلے کا ڈھول نہ بناتا۔ یہ سننا تھا کہ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، منت سماجت کر کے وہیں رہ لوں گی۔ کم از کم مجھے دن بھر ملازموں کی طرح کام تو نہیں کرنے پڑیں گے۔ میرے ابا کو مجھ سے بے حد محبت ہے، یقیناً وہ مجھے اپنا لیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں الماری سے اپنا بیگ اور کپڑے نکالتی، ذہن نے میرے بازو کو پکڑا اور مجھے بیڈ پر غصے سے دھکیلا۔ کہنے لگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم اس گھر سے نکلو گی۔ محبت صرف میں نے نہیں تم نے بھی کی ہے۔ اگر میں سزا بھگت رہا ہوں تو تم بھی ایسے ہی بھگتو گی، کیونکہ میرے والدین تو مجھے کبھی بھی گھر میں داخل نہیں کریں گے، مجھے قبول ہی نہیں کریں گے۔ میں نے ان سے ہر ناتا توڑ کر تم سے شادی کی تھی۔ میں بھی تمہیں تمہارے مائکے نہیں جانے دوں گا، تم بھی یہیں پر ایسے ہی تنگی سے زندگی گزارو گی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں محبت کرنے کا، کیا تم بھول گئی ہو کہ سب سے پہلے تم نے ہی مجھے دیکھ کر اسمائل دی تھی؟ میرے اشارے کناروں پر تم نے ہی ہمیشہ مجھے پازیٹیو جواب دیا تھا۔ تم چاہتی تو مجھے گھور سکتی تھی، مجھے ڈانٹ سکتی تھی، میں فوراً سے پیچھے ہٹ جاتا، لیکن نہیں، تمہیں بھی میں اچھا لگتا تھا۔ اب جب یہ شادی کے نام پر مصیبت ہم نے اپنے گلے میں ڈال لی ہے تو پھر تم بھی برابر کی سزا کاٹو گی۔ چاہو تو گھر کا کام طریقے سے کر کے زندگی کو اچھا بنا لو، چاہے یوں ہی سڑتے کڑتے زندگی گزار دو۔ میں نے بھر کر کہا، مجھے رہنا ہی نہیں ہے تمہارے ساتھ، میری طرف سے تم بھاڑ میں جاؤ۔
میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا۔ کہنے لگا، خبردار جو میرے آگے زبان چلائی تو۔ آج تک میرے والد نے مجھ سے کبھی اونچے لہجے میں بات نہیں کی تھی، مجھے بہت پیار کرتے تھے، اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا جس کی خاطر میں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ بھی مجھے قبول کریں گے کہ نہیں، کیونکہ مجھ سے بے حد ناراض تھے۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر بری طرح سے جھنجھوڑ دیا کہ اس کی شرٹ کے 3 بٹن تک ٹوٹ کر گر گئے۔ وہ بھی بہت غصے میں تھا، اسی لیے وہ مجھے مارنے لگا، لیکن میں نے بھی جہاں پر خاموشی سے اس کی مار نہیں کھائی تھی، میں پورا مقابلہ کرنے لگی۔ ہم لوگوں کی لڑائی جھگڑا اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے مجھے کھڑے کھڑے 3 بار طلاق دے دی۔ وہ لفظ تھے یہاں پر کوئی قیامت جو مجھ پر ٹوٹی تھی۔ یکدم ہی میں نے اس کا گریبان چھوڑ دیا۔ میری خروچوں کے نشان اس کی گردن پر، اس کے چہرے پر پڑے ہوئے تھے، کیونکہ میں نے بری طرح سے اس کا گلا اور چہرہ نوچا تھا۔ میرا چہرہ بھی اس کے تھپڑ مارنے کی وجہ سے سرخ تھا، لیکن اب وہ بھی یکدم چپ سا ہو گیا تھا۔ میں اسے کئی قدم پیچھے ہٹ گئی، دیوار کے ساتھ جا کر لگ گئی، اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تو ہمارے درمیان صرف ایک طویل خاموشی ہی قائم رہی۔ اس نے مجھے جھجکتے ہوئے دیکھا پر کہنے لگا کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تو صرف تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ لیکن غصے میں اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کیونکہ میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں بھی اسے ڈرانے کے لیے ہی اپنی پیکنگ کر رہی تھی تاکہ وہ اپنا رویہ میرے ساتھ ٹھیک کر لے، لیکن جو کچھ ہمارے بیچ ہو چکا تھا اس نے چند پل میں ہی ہمیں ایک دوسرے کے لیے محرم سے غیر محرم بنا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکل گئی۔ میری پوری رات لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے روتے روتے گزری تھی۔ صبح تک میرا بھی غصہ ختم ہو چکا تھا اور زین کا بھی۔ ہم دونوں اپنی جگہ کھڑے پچھتا رہے تھے، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ پھر مجھے کہنے لگا، تم چاہو تو اپنے والدین سے بات کر کے واپس جا سکتی ہو، کیونکہ یہاں پہ رکنے کا اب تمہارا کوئی جواز نہیں رہا۔ اس نے مجھے موبائل دیا اور کہنے لگا، لو اپنے گھر والوں سے بات کر لو۔ میں نے اپنے گھر فون کیا تھا۔ میری والدہ نے فون اٹھایا اور مجھے غصے سے کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے ہم سے کوئی بھی رابطہ رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے تو انہیں بھی یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا سانحہ گزر گیا۔ وہ کچھ سننے کو تیار ہی نہ تھیں، کہنے لگیں، تم ہمارے لیے مر گئی ہو، اسی لیے یہاں پر پلٹ کر بھی مت دیکھنا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ جو شادی ماں باپ کی رضامندی کے بغیر کی جائے اولاد کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ تب میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ شاید ہم دونوں کی طلاق کی وجہ ہمارے ماں باپ کی ناراضگی ہی تھی۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میں نے کہا، ایسا کرو زین، مجھے زہر لا دو، کیونکہ میرے پاس اب کوئی بھی گھر نہیں بچا جہاں میں جا سکوں۔ میں یہاں رہ نہیں سکتی کیونکہ تم نے مجھے ہر رشتے سے آزاد کر دیا ہے اور میرے گھر والے مجھے رکھنے کو تیار نہیں۔ اگر میں یوں باہر گئی تو یقیناً برباد ہو جاؤں گی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو زین میرے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تم سے لڑ جھگڑ کر تمہیں سمجھانا چاہتا تھا۔ پھر کہنے لگا، اس کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے حلالہ۔ میرا ایک دوست ہے جو کینیڈا میں رہتا ہے، تم ایک کام کرو، میں تمہیں اس کے پاس کینیڈا بھیج دیتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کرے گا اور چند دن بعد ہی طلاق دے کر واپس بھیج دے گا۔ اس طرح سے ہمارا حلالہ ہو جائے گا، ہم پھر شادی کر لیں گے اور ہم کبھی نہیں لڑیں گے۔ میں تمہاری تمام عادتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا۔ وہ اس وقت نم آنکھوں سے یہ کہہ رہا تھا اور کہنے لگا کہ ٹکٹ اور ویزا سب کچھ میرا دوست بھیجے گا۔ میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، اسی لیے میں نے حامی بھر لی۔ چند دن میں ہی میرا ویزا اور ٹکٹ آ چکا تھا۔ میں کینیڈا چلی گئی۔ وہاں ایئرپورٹ پر واقع مجھے اپنے شوہر کا دوست مل گیا، مجھے اپنے گھر لے گیا، لیکن جیسے ہی میں اس کے گھر گئی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ وہ گھر نہیں بلکہ ایک حلالہ سینٹر تھا۔ وہاں پر بہت سارے مرد موجود تھے جو حلالہ کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ یہ دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی۔ مجھے لگا جیسے میری عزت یہاں پر محفوظ نہیں رہے گی۔ شاید زین نے مجھے بری طرح سے پھنسوا دیا تھا، مجھ سے جھوٹ بول کر بھیجا تھا۔ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی، شاید اس نے اس لیے یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ بہرحال میں نے اس کے دوست سے کہا کہ میں کل آپ کے ساتھ حلالہ کروں گی، ابھی میں سفر سے تھکی ہوئی آئی ہوں۔ وہ فوراً سے مان گیا۔ اگر میں پہلے ہی لڑتی جھگڑتی تو وہ شاید زبردستی میرے ساتھ گناہ کرتے۔ جیسے ہی رات ہوئی اور وہ لوگ سو چکے، میں گھر سے چپ چاپ باہر نکل آئی اور کینیڈا میں ہی ایک اولڈ ہاؤس میں نوکری کر لی، جہاں پر بوڑھی خواتین کو سنبھالتی تھی۔ میں نے اپنی زندگی وہیں پر گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اپنے والدین کی مخالفت کر کے کبھی بھی شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے غلطی کی تھی اور جس کا کوئی بھی ازالہ نہ تھا، اسی لیے اپنی باقی کی زندگی میں نے اسی اولڈ ہاؤس کی نظر کر دی۔